अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नॉर्मली प्रोग्राम का आगाज़ किसी सियासी इशू, इवेंट या बयान से करते हैं, लेकिन आज दीगर मामलात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पानी की शदीद कमी वाले ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। अगर यही हालात रहे तो 2025 के इख्तिताम तक पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का एक जायजा बताता है कि हर साल 27,000 हेक्टेयर्स, जो तकरीबन 67,500 एकड़ बनता है रकबे पर, जंगलात का सफाया कर दिया जाता है। ये इस मुल्क के हालात हैं जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। ये बहुत खौफनाक हकाइक हैं। हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से? हम सुन रहे हैं, आप सुना रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। आटे की कमी के बाद लॉजिकली तो फिर पानी की कमी होना चाहिए। फिर ये होगा कि जी आटा है, चूँकि पानी नहीं है तो गूंदें कैसे। देखो बात सुनो, हम एक कौम के तौर पे ना सारे ही अशराफिया सो कॉल जो है वो भी और अवाम भी, हम आतिश फशां के धाने पे बैठे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। आतिश फशां पहाड़ का धाना अगर किसी वक्त एक्टिवेट हो गया तो फिर जो सूरत हाल है, अच्छा तो पानी का मसला वैसे भी खैर है। अवाम की पहले जो हालत है, एक दूसरे के आंसू पी पी के प्यास बुझा लिया करें। एक ऑप्शन ये भी है। देखो ना, मैं कितना बड़ा सोशल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, मुल्क देखो हमारा, इस मुल्क के जो मदारुल महाम है, इसके जो खड़पैंच हैं, इनके जो करते धरते हैं, उनको देखो। कराची वाले समंदर के किनारे पानी पे रो रहे हैं। हम रावी मरहूम के किनारे पानी को रो रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो कहते हैं ना दरियाए फरात और ये और वो याद आते हैं। अपना एंगल है, अपना अपना वक्त है। एक शेर सुन लो, बात समझ आ जाएगी। अदीम हाशिम मरहूम मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, डेथ हो गई उनकी। बहुत खूबसूरत शायर था, लेकिन चूंकि वो एरोगेंट था, वो अपनी दुनिया में मगन रहता था, इसको उसका ड्यू मकाम नहीं मिला। लेकिन आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। उसने अशरों पहले, बरसों पहले एक शेर लिखा था, वो सुनो। आदमी हैं नहीं, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल। आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए। बूझना कहते हैं बंदर को। ये 40 साल पुराना शेर है उसका, कि अगर हम बंदर हैं तो हम मिले हमको हमारा जंगल, हमें जंगलों में धकेल दो। और अगर आदमी हैं तो बदबख्तों, इन मदारियों से छुड़ाओ। इशारा किसकी तरफ? हुक्मरानों की तरफ। खुद को क्या कह रहा है? बूझने। और कमाल देखो इन लोगों का, ये अदीम हाशमी से कितना आगे जा रहे हैं। इन्होंने बूझनों से जंगल भी छीन लिए। आज अगर अदीम हाशमी जिंदा होता तो अपना ये शेर ही विदड्रॉ कर लेता आपकी बात सुन के। तो आप जो बात कर रहे हो जंगलों का सफाया, किस चीज का सफाया नहीं हुआ इस मुल्क के? बस देखो, बात सुनो। इन बदतरीन हालात में भी मैं अगर कभी निकलता हूं तो रेडियो के ऊपर एक डंडा सा रख के ऊपर ना वो गत्ता सा लगा के लिखा होता है कि केला इतने रुपए किलो। मैं कहता हूं परवरदिगार, तेरा कितना रहम और करम है। इस तरह मुख्तलिफ फलों पे कोई महंगे नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते। रेडियो के ऊपर वो एक काना टाइप को चीज सरकंडा लगा के ऊपर वो ना गत्ते का, खाने वाले खा गए। और याद रखना, पैसे की हवस ये कभी पूरी नहीं होती। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। 10 दिन के भूखे के आगे खाना रखोगे, वो टूट पड़ेगा खाने पे, लेकिन 1, 2, 4, 6 चपातियों के बाद आप कहोगे और खाओ, वो हाथ जोड़ देगा। ये इकोनॉमिक्स का एक उसूल है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये पैसे पे अप्लाई नहीं होता। इन दरिंदों को जितना मिलता है, इनके मैदे उसी हिसाब से फैलते जाते हैं। बाकी कौन सा आप पानी की कमी की खुशखबरी सुना रहे हैं? और ये नई नहीं है,
بہت سے لوگ, اور بات سنو, اس میں ہمارا اپنا حصہ, بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہم جیسے گھٹیا لوگوں کی. میں دیکھتا ہوں ادھر اپنے جہاں بڑے پڑھے لکھے متمول لوگ سارا کچھ, لیکن وہ ایک ڈنگر ہے, وہ ٹیرس پہ کھڑا ہوتا ہے, نیچے اس کا ڈرائیور ہے, گاڑی وحشیانہ طریقے سے دھو رہا ہے, اس کے بعد اس نے پائپ پھینک دی ہے, پانی جا رہا ہے اور وہ گاڑی خشک کرنے لگ گیا. یہ تو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. سو ہم سبھی منافقت کے سمندر کی مچھلیاں, ان پڑھ, جاہل, خود غرض, لالچی, لاپرواہ, اس طرح کے لوگ ہیں. وہ میں بھی نہیں روتا ڈی این اے کو, تو تنگ آ کے میرا مسئلہ حل ہوا. یو خو نقص کہاں ہے. آگے چلو. بالکل. اگلی خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. چیف منسٹر مریم نواز نے پنجاب ہاؤس میں پودا لگا کر پلانٹ فار پاکستان مہم کا آغاز کرتے کہا کہ یقینی بنائیں گے درخت کاغذوں پر نہیں زمین پر لگے نظر آئیں. جملہ تو بڑا اچھا ہے. وہ منشی ہوگا, اس نے لکھ دیا ہوگا. تو پیری ٹیکسی کاغذوں پہ رہ گئی, وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آئی. پھر سستے تنور کاغذوں پہ رہ گئے, پھر نظر نہیں آئے کہیں. اوہ خدا کا خوف کرو, کن لوگوں کی باتیں کرتے ہو. دیکھو بات سنو, کچھ عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی بلند عمارتوں کے چھتوں پہ سولر پینل اور یہ اور وہ گرین روف بنانے کی ہدایت کی. اس کا کیا بنا بتاؤ. یہاں تک بھی کہا عدالت نے کہ بھائی اگر یہ نہیں کرتے تو ان بلڈنگز کے یوٹیلیٹی کنیکشنز کاٹ دو. لیکن اندر اگر میرے جیسا چبل بیٹھا ہے, کھٹیا کوئی نیچ, جسے زندگی میں پیٹ اور اس کے ارد گرد کے علاوہ اسے نظر ہی نہیں آتا, مطلب کیا ہے. اچھا ہمارے ہاں الٹ ہے. لوگوں کے پاس جب وسائل آتے ہیں ان میں عقل آتی ہے, تمیز بڑھتی ہے, ادب آداب بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں الٹ ہے. وسائل آتے ہیں تو بدتمیزی, کروئلٹی, یہ انٹیمیڈیشن کا معاشرہ ہے. اچھا یہ آپ یقین کرو, میرا ایک جملہ میرے دوستوں میں بڑا پاپولر ہوا, 80s کی بات ہے. اب سعودی عربیہ آنا جانا میرا لگا رہتا تھا بہت. تو میں نے اس زمانے میں لوگوں کو کہا, میں نے کہا دیکھو عربز میں اور ہم جیسے چبلوں میں یہ فرق دیکھو. عربز کو لوگ جانتے نہیں, پاکستانی خود ذلیل ہوئے ایسی حرکتیں کر کے. ادروائز ہو تو یا مہندس یا ڈاکٹر اس طرح کر کے بلاتے تھے. کیا کرتا ہے عرب, راتوں رات پیسہ آیا. میں نے کہا جتنا راتوں رات پیسہ سعودی عربیہ میں آیا ہے, پاکستان میں آتا آدھی آبادی باقی آدھی کو قتل کر دیتی یا گاڑیوں کے نیچے دے کے مار دیتے. وہاں ایک چول سا یمنی, وہ فراڈی ہیں, وہ ہم سے ہمارے ٹکر کے لوگ ہیں. وہ یوں کرتا ہے زیبرا کراسنگ پہ رولز رائسز بھی رکھ گئی فلانا. 80s کی بات کر رہا ہوں, مہنگی ترین, اور بدو ویو کر رہا ہے. ادھر دیکھو بات سنو, ہم کبڑے ہیں, ہم کبڑے ہیں. جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ غور سے سنیں, ہم کبڑے ہیں. آؤ ایک دوسرے کو لاتے ماریں تاکہ ساڈا کب سدھا ہو جائے. اگر ہم لوہا ہیں تو اس کو ڈسپلن کی بھٹی سے گزار کے فولاد بناؤ. گھٹیا لوہا ہیں ہم. جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں مین ہول کے ڈھکن چوری ہوتے تھے, یہ ریلوے کو گوڈاؤن سے انٹرپرینیورز چرایا کرتے تھے, چروایا کرتے تھے, چرایا نہیں, خود بندے رکھے ہوتے تھے. اچھا, اور اگر تم سونا ہو تو کندن بنو, ان کو آگ سے گزارو. لیکن نہیں, یہ کہانی اور ہے, یہ اور طرح کا, یہ تھرڈ ڈائمینشن کی کہانی ہے. اس طرح کی قوم ساری تاریخ کا بھی پتہ ہے, آگا پیچھا بھی پتہ ہے, کون کہاں, یہ سب کچھ پتہ ہے. بٹ اسی لیے چھچور پن سے بہلاتے رہتے ہیں. یہ کاغذ وہ درخت لگائیں گے تو فلانا کریں گے, تو ٹریلین ٹری, تو بلین ٹری, تو پتہ نہیں کون سے ٹری, کیڑا ٹری ٹرو پکھا جڑا ویچ کے کھا جائے گا, یا کوئی میفیا ہے وہ پہ جائے گا جنگل. آپ نے ابھی تو پتہ ہے, لگاؤ پودے, میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اچھے پتہ نہیں لاہور کو کتنے میں پڑتا ہوگا. پنجاب ہارٹیکلچر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ, جاؤ پتہ کرو, کوئی آڈٹ کرے اس کا, اربوں خربوں کی دھاندلیاں نکلیں گی. چلیں.
آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری خبر کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ افسوس ہم کہاں، ہمارے پڑوسی کہاں، ملک کی معیشت کا کیا حال کیا ہے. IMF کی شرائط دیکھیں تو مزید سختیاں آنے والی ہیں. ایک جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو رویہ الگ ہوتا ہے اور جاتے ہی رویہ بدل جاتا ہے. یہ ہمارے جج صاحبان اپنے ملک اور معیشت کے بارے میں سیاستدانوں سے زیادہ فکر مند ہے. چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مطلب بالکل تو ظاہر ہے ان والا حال تو نہیں ہوتا نا. پھر ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، اس پروسیس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، میں وہ بھی جانتا ہوں. چیمبرز کا بھی ایک رول ہوتا ہے، بے شمار فیکٹرز ہیں اور لیکن بنیادی طور پہ اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ فکر مند ہے، فکر مندی تو کوئی علاج نہیں ہے، فکر مند تو کوئی نہیں. غور و فکر، اگر آپ غور و فکر کرو اور پھر عمل کرو تو فرق پڑتا ہے. ورنہ منگی جاؤ دعاواں. کنے ارب مسلمان، کنے کروڑ مسلمان 5 ٹائم نمازاں پڑھتا ہے، اس تو بعد امت کی خوشحالی اور فلانا یہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، سنتا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ دعا کی قبولیت کے لیے بھی میرٹ چاہیے. یہاں یہ جو انہوں نے بات کی ہے تو بس ٹھیک ہے کر دی ہے. کون نہیں کر رہا پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ. ہم کہاں پڑوسی کہاں، پڑوسی تو چھوڑو جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، جن کو جھکتے مارا کرتے تھے، کالے پیلے بچے جمڑ دو علاوہ کام کوئی نہیں. بنگالیز تم سے تو وہ کئی گنا بہتر ہیں. پڑوسی کیا، ان کا سائز دیکھو، پڑوس کا اپنا دیکھو، وہ کہاں ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے کہ یہ تو زبان زدیں عام ہیں ساری باتیں. وہ ٹھیک ہیں، اب ہائی کورٹ کے یا عدلیہ کے سینئرز نے یہ بات کی ہے تو آپ نے اس کو سوال کا روپ دے دیا. آپ نہیں یہ بات کرتے، ہم نہیں کرتے. لیکن حل کیا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ گے، یہ بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اچھا ہے تم بھائی خوشخبری سنا رہے ہیں سانو، کوئی ایسی بات بتا رہے ہو جس کا ہمیں نہیں پتا. نہیں لایا عمل کچھ بھی نہیں. ڈنگ ٹپاؤ واردات، وہی ووٹ بینک اور نوٹ بینک ختم. جو آئے گا دیہڑی شہڑی لگا گیا اپنا، وہ جائے گا وہ جائے گا. اور پھر فارغ ہونے کے بعد کہے گا بلٹ پروف گاڑی دو، مجھے سٹاف دو. چلیں. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق سابق نگران وزراء نے اپنے 8 ماہ کے اقتدار میں صرف بیرونی دوروں پر 5.25 کروڑ روپے اڑا دیے ہیں. دیکھو آپ نے کیسے کہا 5.25 کروڑ آپ کے لیے رقم ہے، ان کے لیے ریزگاری ہے. تو پکے پیڑے نگہبانوں کا، اگر نگرانوں کا یہ حال ہے، اپنے لاڈلے وزیر اعظم کو دیکھ لو، ہیں موجودہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی ہیں جی، شیر پتہ نہیں کیا، اور قائد اعظم ثانی، شیر شاہ سوری ثانی، یہ ثانی بانی، یہ جب بطور وزیر اعظم کتنے دورے پھڑکائے. ادھر عوام پھڑک گئے، ادھر دورے پڑک گئے. جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. یہ ایٹیچیوڈ ہے لگا دال لا لو. یہ تو ایکسپریشن ہے، پنجاب میں تو عام ہے. وہ تو ایسی میں شروع مجھے اچھا لگا وہ کاکڑ. ایک میں بیک گراؤنڈ بھی پڑھا میں نے، تعلیم یافتہ یہ وہ طبقہ بھی اس کا بیچارہ. لیکن ایک اور پرابلم ہے، ہمارے ہاں نچلے طبقے کا آدمی اگر کسی طرح اوپر آ جائے، سب سے پہلے وہ جو چھرا مارتا ہے اپنے طبقے کو مارتا ہے، اس کے ساتھ خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے. یہ رواج ہے، یہ انسان ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. جی حسن صاحب، اگلی خبر سنیں آپ. خبر کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کا تنخواہیں مراد نہ لینے کا فیصلہ. اور ایک اور خبر کے مطابق پرائم منسٹر چیف منسٹر پنجاب کی رہائش گاہوں پر VVIP سیکیورٹی لگانے کا حکم. اسپیشل کمانڈوز کی 4 ٹیمیں اور سرکاری گاڑیاں ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ رہائش گاہوں پر تعینات کی جائیں گی. کیسا بھیانک تضاد اور کیسا غلیظ مذاق ہے. دن دہاڑے بے وقوف بنا رہے ہیں. ان کی تنخواہیں اور مراد وہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، پی نٹس. ایک وزیر کی تنخواہ ٹیک ہوم تو کیا اوقات ہے اس کی، ایون پرائم منسٹر کی. اصل اللہ تللے وہ تو یہ ہیں، یا پھر جو انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے کہاں کمیشن کیک بیک کی میں بات نہیں کر رہا. اصل شچکے تو یہ ہیں. اس پہ چاہے سال کا اربوں روپیہ نکل جائے اور بعد میں پولیس پیچھے ہو بقول خواجہ سے.
کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے، بعد میں پیچھے پیچھے ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہر ذلت ہر شے برداشت کر لیں گے. اب کرنے والا کام تو یہ تھا کہ یہ کام ختم کرو، زندگی اتنی عزیز ہے تو کوئی اور دھندا کرو. کچھ نہیں ہوتا، تمہارا کسی نے کیا بگاڑنا ہے. تو ہارملیس لوگ، کو مارے گا، کو بھٹو کو مارے گا، کو چے گویرا کو مارے گا، کو بے نظیر کو اساسینیٹ کرے گا. تم کون لوگ ہو؟ لیکن نہیں، ٹور ٹپا. اور میں کہتا ہوں بات سنو، قائد اعظم محمد علی سے زیادہ پروٹوکول لینے والا جو ہے اسے سنسار کر دینا چاہیے. جھوٹے منافق. اسلامی جمہوریہ، اسلام میں ایسے، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق سوائے ایک لفظ کے قطعاً نہیں. کون سی چیز ہے جو صحیح معنی میں سود ہم کھاتے ہیں، ریاستی سطح پہ کھاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، جو ادارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سودی کاروبار نہیں کرتے، وہ پلتے کس بات میں؟ ہم نام رکھ دیتے ہیں، اب مارک اپ یا فلانا یا ٹمکانا ہے تو وہ سود. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں ربا کو آج کل کا مارک اپ وغیرہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتا. یہ وہ زمانے نہیں ہیں، لیکن نہیں، عقل ہے نہیں، شرم حیا بھی نہیں ہے. پروٹوکول پہ اور یہ اس طرح کے للے تللوں پہ کبھی ورک آؤٹ تو کرو. ایک کیبنٹ اور ایک وزیر اعظم اور باقی یہ جو وزیر اعلیٰ اولا اور یہ گورنر شورنر، یہ ٹوٹل سال میں اس بھوکے ننگے ملک کو پڑھتے کتنے میں ہیں؟ ان کے ایک دن کے خرچے میں پورے پاکستان کا آٹا نکلا ہے. یہ تضاد ہے، یہ گالی ہے لوگوں کو. کیوں بڑے خوش ہوئیں گے اسی تنخواہ لینا، تنخواہ لینا ہے؟ نو. لیکن نہیں، جب سمجھ آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آ جائے گی. بالکل. چلیں آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کو پبلک میں جانا چاہیے. ویسے پبلک میں آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ یار فرق تو بات کی بات ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک میں آنے کے لیے پبلک کہاں سے آئے گی؟ یہ جڑے مشورے دے رہے ہو جائے عقل مند، ان کو نہیں پتا. اس کا 40 سال کا تجربہ جس بندے کے پاس ہے وہ نہیں جانتا. اور اچھا دیکھو ایک اور بات، آج کل تو یہ خطرہ بھی نہیں کوئی انڈے مارے گا. انڈا اتنا مہنگا ہو گیا، غریب آدمی کی تو رینج سے نکل گیا. ٹماٹر بھی نہیں مارے گا. لیکن پبلک آئے گی کہاں سے؟ ایک سادہ سوال ہے. پبلک میں آئے بہت اچھی بات ہے جی، پبلک کہاں ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ اچھا یہ پچھلے الیکشنز میں انہوں نے بڑے کھبے شبے کھلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو 80% سے زیادہ عوام، بریکٹوں میں کہہ رہا ہوں، میں تو صدقے باری جا رہا ہوں ان پہ، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حرام خور نکلے، ووٹ کسی اور کو دے گئے. اب وہ بیٹھے ہیں تھوڑے لٹکا کے، اور یہ وہ ساری بنی بنائی گیم جو ہے وہ انہوں نے کیرم بورڈ ہی الٹا دیا، منہ پہ مارا. پبلک میں آئیں تو صحیح، پر پبلک کیسے آئے؟ یہ جو مشیر ہیں اس طرح کے، وہ یہ بھی مشورہ دیں نا. وہ انڈین گانا ہے کشور کا، پبلک ہے یہ سب جانتی ہے. 10 20 سال 30 سال 40 سال بیوقوف بنا لیا تو سب جانتی ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے. نہ ایون فیلڈ چھپا نہ کچھ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جو مرضی کیسز بنا کے ریورس کر لو. اتنے لمبے ناموں کی فہرستیں ہیں، وہ سب جھوٹ تھا. کو مر گیا، کو بچ گیا، کو غائب ہو گیا، اور بالکل دھلے دھلائے. ڈرائی کلیننگ پلانٹ لگا، ادھر سے ڈالا ادھر نکالا. سبحان اللہ، ادھر سے ڈالا شیطان تھے، ادھر سے نکلے. تو پبلک میں آنے کا خیال تو اچھا ہے، لیکن پبلک کہاں سے آئے گی؟ اس سوال کا بھی جواب دینا چاہیے نا ان کے ہمدردوں کو، یا جو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیڈر تو قائد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اس کا بھی حل بتائیں ان کو. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مستقبل درست کرنا چاہتے ہیں تو ماضی سے قطع تعلق کرنا ہوگا. ماضی کی طرف تو ہی لوٹنا ہوگا. مصیبت یہ ہے جماعتاں پاس ڈائریکٹ دانشور، ماضی تو تمہاری بنیاد ہوتا ہے.
اس پہ مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے. یعنی میرے ماں باپ ان پڑھ تھے, پہلے تو میں ان کو رائٹ آف کروں, پھر بہن بھائیوں کو رائٹ آف کروں, پھر میری ذات برادری اگر کوئی چبل ہے اس کو رائٹ آف کروں, پھر مذہب کو, ملک کو, اپنی روایات کو, اپنی ثقافت کو, اپنی تاریخ کو. اوے ہم تو برباد ہی اس لیے ہوئے کہ ہم نے ماضی سے قطع تعلق کر لیا. یہ جتنی ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا, میں کون سا کوئی نئی بات بتاتا ہوں. حضرت عمر نے یہ کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا, حضرت ابو بکر نے یہ کیا, حضور کیا کرتے تھے, یہ وہ سارا تم میں کوئی رتی برابر 25 کروڑ 26 کروڑ کے ملک میں رتی برابر اسلام کہیں اگر پریکٹس ہو رہا ہے, ظواہر کو چھوڑ دو, دکھاوا ہے تو جو سنڈے میگزینز میں اشتہار کرا کرتے تھے, وہ چھپا کرتے تھے, کوئی بنگالی جادوگر تو فلانا, وہ بڑے بڑے حلیے ہوتے تھے, ان کے دوڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, جبے امامے بھی پہنے ہوئے ہیں, زلفیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں, فلانا. اندر سے کیا کون تھے, کیا تھے, مجھے بتاؤ اس ملک میں کون سی ایسی جگہ ہے, کون سی. رکوایا ہمارے یہاں ایک گند تھا, وہ پتہ نہیں ایک محفل فلاں کرنے کے لیے سڑک روک لیتا تھا, تو میں نے پریزیڈنٹ کو کہا, اس کی میں نے کہا میں سیدھا ہو جاؤں گا, اس لانتی کو رستے کے حقوق کا نہیں پتا. کوئی جگہ جا کے کرائے پہ کرو, کو مارکی لے لو, وہاں کرواؤ. پبلک پلیس پہ بیٹھ گئے, عجیب و غریب, سمجھ نہیں آتی, آپس میں ہی سمجھ نہیں آتی. یعنی ہمارے ہاں اتنی چھوٹی سی کمیونٹی 3-3 اذانے, میں کرتا اس بات پہ ہوں کہ پروردگار مجھے شور سنائی دے رہا ہے, لفظ نہیں سمجھ آ رہا, کون ہے ہم. نہ کو پوچھنے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ماضی, او بھائی ماں باپ رائٹ آف کرو, ایتھوں شروع کرو, پھر ماضی, او ماضی بعید میں جاؤ, تمہیں تو 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے, پھر تم آگے جاؤ گے. تم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے لوگ, قطع تعلق کر لو. قطع تعلق ہم جیسے لوگوں سے زیادہ تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. صفائی نصف ایمان ہے, اس کے لیے پوری حکومتیں کمیشن کک بیک بھی کھاتے ہیں, حرام بھی کھاتے ہیں, پتہ نہیں کدی ٹھیکہ کر لیا. کس بات کا, صفائی کا. اور ڈوبی مرو, نصف ایمان. اور تم اپنے نارمل بندوں کو سمجھانے کی کوشش, ان کی کھوپڑی میں نہیں گھستی بات. آدھا ایمان, علم حاصل کرو چاہے فلاں. بھائی رب زدنی علما, دعا. علم کیا ہے, شرم نہیں آتی, وارداتی ہیں. علم کنٹمپرری آج کا علم. تم نے کیا جانا تھا چینیوں سے, کیا سیکھنا تھا دین کے حوالے سے. دین دنیا ایک ہی بات ہے, ایک ہی وہیکل, اس کے 2 پہیے ہیں. یہ چونکہ جس کا دین ہے دنیا بھی اسی کی ہے یار. یہ گندم میں نے پیدا کی ہے, میں نے اس کی ییلڈ بڑھائی ہوگی نا. کیا کیا ہے, چھوڑو ماضی سے کر لیں. پتہ نہیں کن معنوں میں کہا ہوگا, یا تو ایکسپلین کرے بندہ اس طرح کی بات کو, ورنہ جہالت مت پھیلاؤ. خواجہ سے پڑھا لکھا آدمی ہے, اگر اس کے دماغ میں کوئی اور بات تھی تو اس کو ایکسپلین کرتا کہ بھئی میری بات کا یہ مطلب ہے. جملہ بولا نکل گئے ماضی سے. 14 اگست 1947 سے بھی, وہ بھی ماضی ہے. آدھا قطع تعلق تو ہو گیا, باقی کا بھی کرنا ہے. ماضی سے قطع تعلق کر رہا ہوں. چلو حسن صاحب, نیکسٹ ٹاپک. چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ رشوت دے کر چپڑاسی کی نوکری حاصل کرنے کی بجائے بھینسیں اور مرغیاں پال کر اپنا کاروبار شروع کر دیں. میں ایک بات بتاؤں, یہی معصوم باتیں یہ کلچر تبدیل کرنے سے ہوگی. یہ ہمارے بہت سے مسائل کا علاج. میں جب گھر سے لڑ کے آیا, میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں. شروع میں میرے بہن بھائی اتنا تھے, میں نے کہا نو. تو میں نے ماڈل ٹاؤن میں دہی بھلوں کی ایک کاریگر پکڑا, انیف اس کا نام تھا. مجھے دہی بھلے آج نہیں بنا, میں تو چائے نہیں بنا سکتا. لگائے, اور جب مجھے پہلا جاب ملا دھنک میں, جو پاکستان کا نمبر 1 میگزین تھا, ڈائجسٹوں میں سب رنگ,
दूसरा धनक, जॉब मिला तो जितने 100 रुपए का जॉब मिला उतना 1000 रुपया मैं रेडी से कमा रहा था। वो खैर मैं प्रमोट हो गया था 6 महीने में। पीछे जो दुकान थी वो यम यम कॉफ़ी बार, वो कॉफ़ी उसकी नहीं चली, वहाँ मैंने एक और कारीगर पकड़ा। लोगों को नहीं पता, 1-2 टके का 17वें ग्रेड का जो बंदा है अगर हराम नहीं खा रहा तो आप यकीन करो वो घर में ही करके देख लो। तुम ढंग के शामी कबाब बनाओ 5 किलो कीमे के, सिर्फ वर्कआउट करने के लिए कितने में कॉस्ट किया, बाजार में जाए कीमत पूछ। ये बरकत है, ये हमें हुक्म है, कारोबार में है रिस्क का ज्यादा हिस्सा। ये तो हुजूर ने सदियों पहले कह दिया था। लेकिन ये एहसास कमतरी के मरीज हैं। और मैं जो कहता हूं ना कि इस मुल्क में अखलाकियात की बर्बादी, और जब तक उधर कोई तवज्जो नहीं देगा, ये पेशावर नहीं हमी तकरीरें करने वाले बिल्कुल बेअसर, बिल्कुल बेतुकी किसे कहानियां सुना के चले जाते हैं। नो, बताओ, तुम्हारे आगे 1000 बंदा बैठा है, बताओ कि अगर तुम्हारा घर बार, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। चूंकि वो निस्फ ईमान है। ये पता नहीं क्या जन्नत दोस्तों का सबको पता है, वो बार बार पढ़ाया जाना क्या, वो उसका क्या नतीजा है देख लो 75-76 साल में। वो यार भूखा लगा आदमी भी, उसकी कोई अकदार होती है जिंदगी में, कोई वैल्यूज होती हैं। सही नहीं, जिस पे कुछ नहीं लगता। थाने में कोई गरीब आदमी चला जाए, उससे पोलाइटली बात ही कर लो यार। मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, एक उज़्व को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म दर्द में। रियलिटी तो यही है। इस उंगली पे चोट आए, पूरा मैं तो पूरे का पूरा पेन फील करूंगा। एक दूसरे की बोटियां नोच रहे हैं, तो कोई इधर नहीं सोचता। ये इनका इशू नहीं है। IMF क्या IMF? ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक दवासाज कंपनियों ने ब्लड प्रेशर, डायरिया की अद्वियात की कीमतों में यकदम 500 से 1400 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। अब ब्लड प्रेशर और डायरिया वाले मरीज क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिसक मरेंगे, वो ज्यादा तकलीफ दें गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो हुकूमती जमानत के साथ खालिस जहर दे, चूंकि तिल मरना मुश्किल होता है। वो तो रियलिटी है भाई, वो तो नहीं रुकता ना, वो तो काम नहीं रुकता। जितना भी आपने हराम खाया हो, आपने नहीं रहना, आपके करीबियों ने नहीं, यही जिंदगी है। तो ये लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो शायद जहर भी खालिस ना दे सके। ये आगे जाएगा, कब से कह रहा हूं। ये खुशखबरियां डका छुपा के ये वारदाती ऐसे करते हैं ना, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, कख नहीं होना, बद से बदतर होगा। एंड देयर आर रीजंस, साइंटिफिक बात है, मैं कोई नजूमी नहीं। इट इज रिटन ऑन द वॉल। ठीक है, सिसक के मरेंगे, इस्लामती जमहूरियत को दुआएं देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर चला, और क्या करेंगे, ये और बढ़ेंगी। हसन साहब, अब एक और इजाफे की खबर। अखबारी खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स की फीस में 1500 से लेकर 3700 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में आप ये खबरें पढ़ोगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए डाका मारा चंद नौजवानों ने मिलकर, नौबत यहां तक आ जाएगी। आज ये खबर पड़ी, आज पता नहीं कि पुलिस इंस्पेक्टर कौन को इस तरह के भर्ती हो रहे थे, उसमें जाली निकल आए। यानी मैंने अपनी जगह आपको भेज दिया हुआ आज। वो ये तो लेवल है तुम्हारा, मतलब कुछ ध्यान में आती है ये बात। पुलिस के महकमे आज के अखबारों में, आज के, कि आपने अपनी जगह, मैंने अपनी जगह, कोई जो हमें जो लगा काबिल है ये पकड़े गए, वो आज के अखबारों में छपा हुआ है। अच्छा, अब ये जो पासपोर्ट जिसने जाना है वो तो फिर डाका मार के भी, जान हथेली पे रख के भी निकल जाएगा, उसने नहीं रुकना। हम जैसे धोबी के कुत्ते जो न घर के न घाट के, जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना वक्त। लेकिन अब बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फेज में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा,
یہ ملک کیا کرے؟ ملک تو بے جان چیز ہے، اس کو چلانے والے ہیں نا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو بھوکے ننگے ہیں، ان کو تصویروں والے وہ پہلے دیے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ. کیا آپ کا حق آپ کی دہلیز پر؟ واہ، آپ کو خیرات آپ کی دہلیز پہ دی جا رہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں صاحب. پاکستانی اداکارہ نوین وقار نے کہا کہ ازدواجی رشتے میں تذلیل برداشت کرنے سے بہتر ہے رشتہ ختم کر دیا جائے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ذرا تھوڑا انتہا پسندانہ سا ہے، لیکن بہرحال بات درست ہے. زندگی بھی اگر آپ کی تذلیل پہ تل جائے اسے تج دینا چاہیے، یاد رکھنا، اسے تج دو. چونکہ آپ اس کو نہیں چھوڑو گے تو اس نے تو کمبختنے رہنا نہیں نا. زندگی کیا ہے؟ آدمی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، موت نہیں، پیدا ہوتے ہی پہلا کام جو انسان کرتا ہے وہ ہے کہ مرنے کے پروسیس میں پڑ جاتا ہے. موت اسی کو آتی ہے نا جو پیدا ہوتا ہے. تو پیدا ہوتے ہی بندہ مرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی عمر چاہے 110 سال ہو، 120 ہو، یہ نہیں ہوتا. تذلیل کی لیکن ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے. آپ یا کوئی فار دیٹ میٹر جس چیز کو تذلیل سمجھے، میں کس کو تذلیل سمجھوں؟ مجھے گھر بیٹھے لگتا ہے تذلیل یہ کر رہے ہیں لوگوں کی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہارملیس جن کے عادی ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بیان ان کے، یہ وہ لوگوں کے لیے تو میرے نزدیک تو تذلیل کا سامان ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں کہا بھی تھا کسی پتہ نہیں کس چکر میں، کہ شادی اور اولاد میں بڑا ریزنیبل وقفہ ضروری ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھئی رشتہ ختم کرنے کا رسک کم ہو جائے. کیونکہ بالغ تو علیحدہ ہو جاتے ہیں، بچے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. چونکہ بچے بے وقوف نہیں ہوتے، عقل مند نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. میں آدھے نال جانا جی بجا بھائی. اب کتنا یہ عجیب و غریب، میں کہتا ہوں انسانی انصاف 2% کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 1 کروڑ بندے قاتل کو بھی آیا 20 باری پھانسی لا دو، 20 باری تو ڈرامہ ہے نا. ایک ہی دفعہ پھانسی لگاؤ گے یا فائرنگ اسکواڈ کیا ہے کھڑا کرو گے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جج صاحب پوچھتے ہیں عدالت میں، چھوٹے معصوم سے بچے کو پوچھتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کی تو کل کائنات ہی ماں ہوتی ہے، ماں دے نال ماں نہیں ہینڈل کر سکتی. نتیجہ بچوں کے اندر وہ ڈسپلن، یہ اور وہ، یہ ماں. اور بات ہے نا، ہمارے زمانے میں مائیں کہا کرتی تھی کہ آلے نے تو تمہارے باپ، وہ باپ ایک سمبل ہوتا ہے ڈسپلن کا. ماں سے بندہ لبرٹی لے لیتا ہے ہر طرح کی. میں بچپن میں دودھ گرا دیتا تھا، میں آج تک دودھ نہیں پی سکتا، مجھے اس میں سے اسمیل آتی ہے. کیا کروں میں؟ امی سے جھانپڑ کھائے مزہ آتا تھا. باپ کی ناراضگی سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا. امی مارتی تھیں تو میں ہنس پڑتا تھا. مطلب، اور کس بات پہ مارتی تھیں کہ اللہ کا نور ہے تم گرا دیتے ہو. میں کہتا تھا میں نہیں پی سکتا. تو یہ ظلم یہاں ہوتا ہے، بالغوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، بچے نہ برباد ہوں. اس کے لیے تھوڑی سی مطلب کوئی اسٹریٹجی بنا لو، کوئی عقل استعمال کرو، باقی ٹھیک ہے. تذلیل تو برداشت کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. بہت خوب حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے اگلے پروگرام میں حسن صاحب ہم ایک کالا کال، ایک شعر، ایک کتاب پر تبصرہ، ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور شامل کریں گے. آپ اس لحاظ سے تیاری ضرور رکھیے گا. ہاں نہیں، اٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے ضرور حسن صاحب. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.